हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैदिक दौर और बुद्धिस्ट दौर में तालीमी नज्म कैसा था पढ़े। आज हम जैन मत के बारे में पढ़ेंगे। जैन मत के लिहाज से उनके पास जो मैसेंजर्स हुआ करते उनको तीर्थांकर्स कहा जाता। तीर्थांकर्स उनके अकीदे के लिहाज से उनके पास 24 तीर्थांकर्स या 24 गुरु या हादी गुजरे हैं। इनमें पहला तीर्थांकर्स ऋषभनाथा था। ऋषभनाथा। और 24वें गुरु महावीर गुजरे हैं। आगम सूत्रा इनकी मुकद्दस किताब है जिसमें महावीर की तदरीस के तरीक़ेकार अहम नुकात तहरीर किए गए जिनको इनके शागिर्दों ने तहरीर किया। ऐसा ख्याल किया जाता है कि जैन मत और बुद्ध मत तकरीबन एक ही सदी ईस्वी में आए। 500 और 600 कबल मसीह में हिंदुस्तान में आए या इनका दौर यहां से स्टार्ट हुआ। जैन मत के लिहाज से तालीमी मकासद एहसास खुदी है, इंसान साजी है। नंबर 2, इंसान को इंसानी ख्वाहिशात से नजात दिलवाना, यानी नफ्स को मारना, ये माने हैं इसके। तीसरा, खुद आगाही, शख्सियत का फरोग और अगली जिंदगी की तैयारी। चौथा मकसद है त्रिरत्नस, 3 जवाहिर या जीवल्स भी कहा गया, से जानकारी। इनके पास 5 अहद और 3 जवाहिर, ये 2 बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इन्हीं इन्हीं को वो लोग जिंदगी गुजारने का तरीक़ेकार और तालीमी तरीक़ेकार की बुनियाद, इन्हीं पर तालीमी तरीक़ेकार की बुनियाद रखा। अब आइए देखिए तालीम के आला मकासद क्या है। अभी हम आम मकासद पढ़े। आला मकासद के माने वो ऐसे उसूल जो जैन मत मानने वालों के लिए मस्ट एंड शुड हैं। उनको 5 अहद कहा गया। 5 अहद, अहद करना पड़ता। हम जैन मत के हैं, हमारे पास ये 5 अहद ऐसे होंगे। तो इन 5 अहद को पंच महाव्रतास भी कहा जाता है। वो 5 अहद कौन से हैं? पहला है अहिंसा, जिसको नॉन वायलेंस या अदम तशद्दुद बोलेंगे। दूसरा है सत्या या सत्यम, जिसको इंग्लिश में ट्रूथ बोलेंगे, उर्दू में सदाकत, हकीकत या सच्चाई है। तीसरा है असत्यम, एस्टिया भी बोला जाता है। असत्यम या एस्टिया, नॉन स्टीलिंग, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्राह, नो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, मिल्कियत से परहेज करना, यानी जायदाद नहीं बनाना या जायदाद की हवस नहीं करना। पांचवा है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचारी के उसूल को अपनाना। अब ये जो त्रिरत्नास जो बोल रहे हैं हम, 3 जवाहिर या 3 जीवल जिसको बोल रहे हैं, वो क्या है? वो है संयोग दर्शना, इसको राइट फेथ बोला गया, सच्चा भरोसा। उसके बाद संयोग ज्ञानना, राइट नॉलेज, सच्चा इल्म या सच्चे मालूमात। उसके बाद संयुक्त चारित्रा, राइट कंडक्ट, सच्चा तर्ज अमल। बाज वक्त इनकी नजर में सच्चा तर्ज अमल या संयोग चारित्रा 5 अहद पर डिपेंड होता है। अभी जो हम 5 अहद ऊपर पढ़े, उसका दारो मदार या वो डिपेंड करता है सच्चे तर्ज अमल पर। दूसरे मानों में सवाल ऐसा भी हो सकता कि इनके 5 अहद कौन से हैं, या सच्चा तर्ज अमल के तहत
اور کون کون سے تحت اکائیاں آتے ہیں. اس کے بعد تعلیمی خصوصیات. نمبر 1، مادری زبان کو اہمیت دی گئی. نمبر 2، سنسکرت زبان کو اہم مقام دیا گیا. نمبر 3، مخلوط تعلیمی نظام رہا ہے. معلم کو سادھو کا درجہ دیا گیا یا معلم کو سادھو کہا گیا. 5واں، مادی دنیا سے محبت نہیں کرنا یا دل سے دنیا کی محبت کو دور کرنا. تعلیم کا اہم مقصد نجات پانا، جس کو ہم ویدک دور میں موکشا بولے، یہاں پر بھی وہی ہے. 9th پوائنٹ، زبانی طریقے تعلیم، تخلیق کے ذریعے تعلیم، دہرانا اور یاد کرنے کا طریقہ، بحث و مباحثے کا طریقہ، خود مطالعے کا طریقہ بھی اس زمانے میں رائج تھا. معلم کو گرو بھی کہا گیا، اس کو خدا کا درجہ دیا گیا. معلم کو سادھو بھی کہا گیا. ویدک دور میں معلم کو آچاریہ، اعلی پیمانے کے لحاظ سے ان کو آچاریہ بولا گیا. ان جنرل گرو بولا جاتا تھا. رسمی اسکول کو یعنی جین مت میں رسمی اسکول کو وہار کہا گیا. 12th ون، لکھنے کی تربیت ریت پر انگلی سے نقش کے ذریعے کی جاتی ہے. جب تحریر معیاری ہو جاتی ہے تب تختیوں سلیٹس پر لکھائی کی مشق کروائی جاتی ہے اور آخری مرحلے میں تاڑ کے پتوں پر لکھائی کی مشق کروائی جاتی ہے. 13th، پاپ اور پن، نیکی اور بدی سے متعلق تعلیم. 14th ون، ویدوں کی تعلیم، اپنشد کی تعلیم اور مختلف فلسفوں کی تعلیم. اس کے بعد آئیے مسلم دور حکومت میں نظام تعلیم کیسا تھا. نمبر 1، عام تعلیم کے ساتھ مذہبی و اسلامی تعلیم کو اہمیت دی گئی. نمبر 2، مساجد سے منسلک ابتدائی تعلیم کے مراکز تھے جن کو مکاتب کہا گیا اور منادر سے منسلک ابتدائی تعلیم کے مراکز تھے جن کو پاٹھشالائیں کہا گیا. نمبر 3، تعلیم میں مادہ پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. روحانیت پر زور دیا جاتا تھا یعنی روحانی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا. فارسی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا. اعلیٰ تعلیم کے لیے اقامتی مدارس قائم کیے گئے. اہل علم کی قدر کی جاتی تھی. انہیں سرکاری نوکریاں، جاگیریں اور انعامات سے نوازا جاتا تھا. تعلیم پانے والے غریب طلباء کو عطیات یا وظائف دیے جاتے تھے، ڈونیشن اور اسکالرشپس. تعلیم کے ذریعے عرفان خداوندی حاصل کرنا مقصد تھا. 9th پوائنٹ، طلباء کو خود اپنے بارے میں اور دوسروں کے ساتھ اسلامی سلوک اور طرز عمل کی تربیت دی جاتی تھی. طلباء کو ماحول میں بطور مسلمان ان کی ذمہ داریوں سے باشعور کرنا. 11th ون، تعلیم کے ذریعے معلومات کا حصول، مہارت اور رویوں کا فروغ. تعلیم کے ذریعے فنی و حرفتی طریقہ کار کو اہمیت دیتے ہوئے
ذریعے معاش کو فروغ دینا. 13th ون سیرت سازی و کردار سازی کو فروغ دینا. 14th ون ہماگیر شخصیت کی نشو نما. 15th ون سماج کے ہر طبقے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق تھا. 16th تہذیبی و ثقافتی طرز کو فروغ دینا. 17th لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اخلاقی تعلیم کو فروغ دینا. نیکسٹ آئیے مسلم دور حکومت میں تعلیمی ادارے. عموماً دو قسم کے ادارے تھے. ایک مکتب جس کو ابتدائی تعلیم کا مرکز سمجھا جاتا تھا، جو آج کے لحاظ سے مدارس کے مماثل ہے. دوسرا مدرسہ جس کو اعلیٰ تعلیم کے مراکز سمجھے جاتے تھے، مماثل کالج کے ہیں. ان کے علاوہ غیر رسمی تعلیم کے مراکز، درگاہیں، خانہ خانیں وغیرہ پر بھی غیر رسمی تعلیم کا نظم ہوا کرتا تھا. بچوں کو ابتدائی تعلیم کے مرکز میں داخلے سے قبل 4 سال 4 ماہ 4 دن میں تسمیہ خوانی، عام لحاظ سے بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی جاتی تھی. قرآنی کلمات کے ساتھ تعلیم کا آغاز ہوتا تھا. مکاتب یعنی آج کے لحاظ سے ابتدائی تعلیم کا مرکز جس کو مدرسہ بولیں گے. مساجد سے منسلک مکاتب ابتدائی تعلیم کے مراکز ہوا کرتے تھے، جہاں پر بچوں کی تعلیم کا نظم کیا جاتا تھا. یہاں پر بچوں کو مذہبی تعلیم میں لازمی طور پر ناظر قرآن، چند صورتیں زبانی یاد دلائی جاتی تھی. اس کے علاوہ لکھنا، پڑھنا، حساب کرنا، گنتی کرنا، پہاڑے یاد کرنا، عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی. دوسرے مذاہب کے بچوں کو بھی داخلہ عام تھا. نیکسٹ مدارس، مدرساس، آج جن کو ہم کالجز بول رہے ہیں. مدرسہ اعلیٰ تعلیم کے مراکز ہوا کرتے تھے. مدرسوں کو حکمرانوں، امراء کی جانب سے مالی سرپرستی حاصل تھی. تو مدرسوں کو حکمرانوں کی جانب سے مالی سرپرستی تھی، اور امراء، امیر لوگوں کی جانب سے بھی مالی سرپرستی حاصل تھی. انعامات کے طور پر جائیدادیں وقف کر دی جاتی تھی، جس کے ذریعے مدارس کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے. مدارس کی تعلیم میں عربی زباں اور ادب کے علاوہ قواعد، منطق، دینیات، قانون کی تعلیم، سائنس، تاریخ وغیرہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. نصاب میں ابتدائی تعلیم میں پڑھنا، لکھنا، حساب کرنا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور اعلیٰ نصاب میں علم فلکیات، علم ریاضی، سائنس، فلسفہ، زراعت، معاشیات اور ادبیات سے متعلق، اس کے علاوہ آرٹ اور کرافٹ کی تعلیم دی جاتی تھی. اس کے بعد آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور. اس کو پڑھنے سے پہلے پھر ایک بار ہم پہلے ہڑپا مانجو داروں کی تہذیب پڑھے، اس کے بعد ویدک دور، اس کے بعد بدھسٹ دور، اس کے بعد جین مت آیا، اس کے بعد مسلم دور حکومت آیا. اب ہم ہندوستان میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی داخل ہوئی تجارت کی غرض سے، تب تجارت جب پھیلنے لگا تو ان کے بچوں کی تعلیم سے متعلق ان کو تشویش ہوئی. اس لحاظ سے انہوں نے اسکولز قائم کرنا شروع کیے. تو ہم اس کو پڑھیں گے،
لیکن اس سے پہلے ابھی تک جو پڑھے اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے. ورنہ ہم آگے بڑھیں گے. سلیبس تو بہت زیادہ ہے. اس پہ آبجیکٹیویٹی کیسی آتی ہے اس پر بھی ہم کو ایکسرسائز یا مشق کرنے کا ہے. اس پہ بھی کوشچنس کرائیں گے ہم. ہاں تو اب یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں تعلیم 16ویں صدی کے نصف آخر سے ہی عیسائی مشنریوں نے ہندوستان میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کا آغاز شروع کیا. عیسائی مذہب کی تبلیغ اور یورپی علوم کی اشاعت کے غرض سے انہوں نے 1555 میں بامبے، 1580 میں گوا، 1655 میں مدورائی میں مدرسے قائم کیے. کون سے مدرسے؟ عیسائی مشنریوں سے ریلیٹڈ مدرسے قائم کیے. اس میں میکزیمم 90% ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم جو انگریز تھے انہی کے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اسکولوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستانی بچوں کو بھی ان اسکولوں میں داخلہ دیا جا رہا تھا. تب برطانوی گورنمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہا کہ آپ باضابطہ پرمیشن لیجئے. پرمیشن لینے کے طریقہ کار کو چارٹر کہا گیا، اختیار نامہ. اور یہ چارٹر یا اس پرمیشن کی مدت 20 سال رہتی ہے، پھر 20 سال کے بعد رینیول کرانا. تو 1698 میں انہوں نے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے اختیار نامے کے ذریعے اوپر جو بتائے گئے مقامات پر اسکولز کھولے اور ان کی اجازت حاصل کی. ساتھ ہی ساتھ یہاں کے مقامی تعلیمی اداروں اور تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی مدد شروع کی. اب دیکھیں 20 سال میں جو پرمیشن لینا تھا جس کو چارٹر بولا گیا اس کی تفصیلات میں 1813 سے چارٹر شروع ہوئے ہمارے سلیبس کے حساب سے. اگرچہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین 1555 سے ہی اسکولز کا قیام عمل میں لا رہے تھے. اب یہ باضابطہ 1813 سے 20 سال کے ڈیوریشن سے پرمیشن لیٹر دیا گیا. تو 1813 میں چارلز گرانٹ اختیار نامہ کہا گیا، یعنی ہندوستان میں برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے چارلز گرانٹ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک آفیسر کی حیثیت سے ہندوستان آئے تھے 1773 میں. اس نے یہاں کی تعلیم کا جائزہ لے کر برطانوی حکومت سے سفارش کی کہ ہندوستان میں تعلیم کی ذمہ داری کمپنی حکومت کو دے. اس طرح 1813 میں ایک نئے اختیار نامے کے ذریعے ہندوستانی تعلیمی نظام کو ایک رخ حاصل ہوا. اب یہ 1813 کا جو اختیار نامہ تھا اس میں کنڈیشنز کیا تھے؟ نمبر 1، ہندوستانی عوام کی تعلیم کے لیے انتظامات کرنے کی ذمہ داری کمپنی کی ہوگی. نمبر 2، عوامی تعلیم پر ہر سال کم از کم 1 لاکھ روپے خرچ کرنا تاکہ تعلیم کو آفاقیت کر سکے یا تعلیم کو آفاقیت بنایا جائے. نیکسٹ پوائنٹ، کرسچن مشنریز کو ہندوستان میں مذہبی تبلیغ اور تعلیم کے لیے
از خود کوشش اور انتظامات کرنے کی آزادی ہے۔ فورتھ پوائنٹ، پرائمری سطح کی تعلیم کو آفاقی فروغ دینا، یہ 1813 کے اختیار نامے میں یہ کنڈیشنز تھے جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد لارڈ میکالے مینٹس، 1834 میں لارڈ میکالے ہندوستان آیا۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری کہ اس سے پہلے یعنی 1813 کے بعد 1834 سے پہلے ہندوستان میں تنازع کانٹروورسی چل رہی تھی۔ وہ کانٹروورسی تھی مغربیت اور مشرقیت پسندوں کے درمیان۔ کس سلسلے میں، کس بارے میں؟ کہ 1,00,000 روپے کی گرانٹ جو خرچ کر رہے ہیں وہ مغربی علوم پر خرچ کرنا چاہیے یا مشرقی علوم پر خرچ کرنا چاہیے۔ مغربی علوم کے سے ریلیٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہدیدار جو ایجوکیشن فیلڈ میں تھے، ان کا خیال تھا کہ جو گرانٹ ہے اس کو اگر ہم انگریزی کے پھیلاؤ میں اور یورپی کلچر کے پھیلاؤ میں استعمال کریں تو بہتر اس لیے ہوگا کہ پورے ورلڈ میں انگریزی ہی جانی جاتی ہے اور یورپی علوم نئے علوم سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ مشرقیت کا تنازع، مشرقیت کے لوگوں کا خیال کیا تھا، یعنی ہندوستانی لوگوں کا خیال کیا تھا؟ یہ لوگ یعنی یہ لیڈرز جو سیاسی، سماجی، ہر طرح کے لیڈرز تھے، وہ ایک زمانے سے دیکھ رہے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے تجارت کی غرض سے ہندوستان آ کر آہستہ آہستہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، تمام تر وہ چیزوں کو اپنی جانب ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور ہم کو غلام بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کی کوششیں کی گئی۔ ایجوکیشن فیلڈ میں کیا کوشش کی گئی؟ ایجوکیشن فیلڈ میں کہا گیا کہ انگریزی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی والے انگلش میڈیم اسکولز کے ذریعے ہمارے بچوں کو انگریزیانہ تہذیب میں لا رہے ہیں، یعنی انگریزی کے ساتھ ساتھ ان کے کلچر میں ڈھال رہے ہیں، جس سے ہندوستانی تہذیب متاثر ہو رہی ہے اور ہندوستانی ادب جس میں سنسکرت، عربی، فارسی وغیرہ ہے، یہ بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کا تنازع آیا تھا۔ ایسے وقت اس برطانوی حکومت نے 10 جون 1834 کو لارڈ میکالے کو ہندوستان بھیجے تاکہ اس تنازع کو ختم کرے۔ تو لارڈ میکالے نے اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے حسب ذیل سفارشات پیش کی۔ نمبر 1، انگریزی مغربی زبانوں میں بھی اپنا اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی انگریزی زبان سے واقفیت رکھتا ہے اس کو تمام علمی خزانوں سے بآسانی واقفیت حاصل ہوگی۔ دوسرا، میکالے نے ہندوستانی زبانوں عربی و فارسی، سنسکرت ادب کے بارے میں اس طرح خیال ظاہر کیا کہ یورپ کی ایک اچھی لائبریری کے المارے کے ایک خانے میں تمام ہندوستانی ادب اور عربی علوم سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یورپ کی اچھی لائبریری کے ایک خانے میں مکمل ہندوستانی تہذیب و تمدن اور ان کا ادب آ جاتا ہے یا سما جاتا ہے۔ اس کو اور اچھے انداز سے سمجھنے کے لیے یہ بولا گیا کہ انگریزی تہذیب و تمدن بہت ہی وسیع ہے اور یہ ہندوستانی بہت ہی محدود ہے۔ نمبر 3، تعلیم کے مقاصد میں میکالے نے کہا انگریزی تعلیم کے ذریعے
ہم کو ایسی جماعت تعمیر کرنا ہے جو نسل اور خون کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، مگر زندگی، خیالات، تہذیب و تمدن، برتاؤ کے اعتبار سے وہ لوگ انگریزی نظر آئے۔ نمبر 4، حکومت کے تعلیمی اداروں اور نجی اداروں یعنی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں انگریزی زبان اور یورپی سائنس و ادب کے فروغ پر حکومت کی 1,00,000 روپے کی مدد خرچ کی جائے۔ نمبر 5، کرسچن مشنری اداروں کا مقصد عیسائیت اور انگریزی زبان کو فروغ دینا ہے، اس لیے ایسے اداروں کو بھی حکومت کی جانب سے مالی امداد دی جائے گی۔ یہاں پر جو ورڈ بار بار آ رہا کرسچن مشنری ادارے، تو یہ جسٹ لائک کانوینٹ اسکولز جو کرسچن مائنارٹیز کے تحت چلائے جاتے، اس میں ڈے اسکالرز بھی رہتے اور بعض ضلعوں میں ریسیڈینشل بھی ہے، لیکن ان کی آئیڈیالوجی کرسچن مشنریز کی رہتی، اگرچہ کہ ان کو انڈین گورنمنٹ ریکگنائز کرتی ہے، وہ ہندوستانی اور جیسا ہم تلنگانہ میں تلنگانہ کے ادب کو استعمال کرتے ہیں اور تلنگانہ کے سلیبس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بعض کانوینٹ اسکولز ایسے ہیں جو CBSE کو بھی فالو کرتے ہیں، لیکن آئیڈیالوجی ان کی کرسچینٹی یعنی عیسائیت پر مبنی ہوتی ہے۔ نیکسٹ، ڈاؤن ورڈ فلٹریشن پالیسی، نظریہ تختیر، یہ بھی لارڈ میکالے کی دین ہے۔ برطانوی حکومت کا مقصد انگریزی تعلیم کے ذریعے ایسے لوگوں کو تیار کرنا تھا جو حکومت اور عوام کے درمیان کڑی کا کام کر سکے، یعنی حکومت اور عوام کو جوڑ سکیں اور حکومت کے انتظام میں مدد کرے۔ اس خیال سے میکالے نے ڈاؤن ورڈ فلٹریشن پالیسی پیش کیا، جس کے مطابق برطانوی حکومت تمام ہندوستانیوں کی تعلیم پر مالی خرچ نہیں کرے گی، صرف انہی طلباء یا اسکولز پر مالی خرچ ہوگا جو کمپنی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نمبر 2، انگریزی حکومت کی جڑیں ملک میں مضبوط کرنے کے لیے ہندوستانی اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو انگریزی تعلیم دی جائے اور ان کو انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے دیے جائیں۔ نمبر 3، انگریزی تعلیم و تربیت تہذیب اور طرز عمل و طرز حیات سے آراستہ اعلیٰ طبقے کے لوگ دیگر طبقات کے لیے مثال کا کام کریں اور دیگر طبقات کے لوگ بھی انگریزی کی جانب رخ کریں۔ اعلیٰ طبقے کے تعلیم یافتہ لوگوں کو تعلیم کی ذمہ داری اس طرح دی جائے، اس طرح جو کچھ تعلیم و تہذیب اعلیٰ سطح پر سکھائی جائے گی وہ خطرہ بخطرہ نچلی سطح کے لوگوں تک پہنچے گی۔ چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، میکالے کی روایات کو ہندوستانی تعلیم میں نئے دور کے آغاز کی علامت مانا جاتا ہے۔ آج جو ہمارے ہندوستان میں انگلش میڈیم اسکولز، جتنے بھی ہندوستان میں انگلش میڈیم اسکول چل رہے وہ لارڈ میکالے کی دین ہے۔ نوٹ نمبر 2، اس روایات کی وجہ سے ہندوستان میں یورپی تعلیمی نظام کو فروغ حاصل ہوا اور اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ مختصر یہ کہ اس روایات سے ہندوستان میں
ایک نئے تعلیمی باب یعنی تعلیمی ایجوکیشن چاپٹر تعلیمی باب کا آغاز ہوا. اگرچہ کہ قدیم ہندوستانی تعلیم کو جھٹکا لگا لیکن انگریزی تعلیم ہندوستان میں مشعل راہ بنی. تو یہاں تک اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی 1555 سے جو اسکولز وغیرہ قائم کرنے شروع کیے اس کو ہم آگے بڑھتے ہوئے لارڈ میکالے کے ڈاؤن ورڈ فلٹریشن پالیسی تک آئے. یہاں تک اگر کچھ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ورنہ ہم پھر آگے بڑھیں گے. 1854 کے اختیار نامے دوسرا پی ڈی ایف میں بھی لگا رہا ہوں دیکھیے. دیکھیے 1854 کا اختیار نامہ جس کو وڈس ڈسپیچ کہا گیا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو اختیار نامہ 1853 میں رینیول کرنا تھا. 1813 کا اختیار نامہ ہے. 1833 کا اختیار نامہ ہے. اس کے بعد 1853 میں ریویژن ریڈیول لینا ہے. تو یہ 1854 کا اس ڈسپیچ کہلاتا ہے. رینیول لینا ہے 1853 میں. لیکن یہ بہت واضح اور جامع تھا اس ڈسپیچ زیادہ ہے. ہم یہاں پر اب اردو ڈسپیچ اسٹارٹ کریں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا؟ اسٹوڈینٹس پلیز ریسپونڈ می. اسٹوڈینٹس پلیز ریسپونڈ می. کیا میری آواز آپ تک کلیئر ہے؟ علیم صاحب ہیں کیا؟ السلام
ہلو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس پلیز ریسپونڈ می. کیا میری آواز کلیئر ہے؟ اب کلیئر ہے سر. اب کلیئر ہے. اس سے پہلے کچھ بریک آیا کیا؟ ہاں، ایک 10 منٹ سے بریک ہو رہی سر آواز. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ہم کیا ہے اٹس ڈسپیچ پڑھ رہے ہیں. وہ یہ بھی موسٹ امپارٹینٹ ہے. اس سے پہلے کچھ ڈاؤٹس ہے تو پوچھیے, اس کو میں ریوائز کر دیتا ہوں. اس سے پہلے ہم ڈاؤن ورڈ فلٹریشن پالیسی پڑھیں. اس کے بعد میکالے کا چارٹر, میکالے کا مینٹس پڑھیں. اس کے بعد 1813 کا چارٹر پڑھیں ایسٹ انڈیا کمپنی میں. اگر اس کا نالج بھی ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ اٹس ڈسپیچ موسٹ امپارٹینٹ ہے. شیئر کریں. ہاں یہ اسکرین کلیئر ہے کیا؟ دیکھیے ہم اسکرین کو شیئر کیے. اسٹوڈینٹس پلیز ریسپونڈ می. اسکرین کلیئر ہے کیا؟ ہاں سر کلیئر ہے, سر کلیئر ہے. ہاں اٹس ڈسپیچ 1854. 1813 کے بعد 1833 میں چارٹر لیا گیا. 1833 کے بعد 1853 میں چارٹر لینا تھا, پرمیشن لیٹر لینا تھا. اسی کے مد نظر ہم اٹس ڈسپیچ 1854 پڑھ رہے ہیں. جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو اختیار نامہ چارٹر 1853 میں رینیول کا موقع آیا, تب سر چارلس وڈس کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کو وڈس ڈسپیچ 1854 بھی کہا جاتا ہے. وڈس ڈسپیچ 1854 کو میگنا کارٹا آف انڈین ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. اکثر آبجیکٹ میں پوچھتا میگنا کارٹا, یہ میگنا کارٹا لیٹن ورڈ ہے. میگنا کے معنی گریٹ, گریٹر, گریٹسٹ. کارٹا کے معنی چارٹر, اعظم یا اعظم ترین اختیار نامہ. السلام علیکم سر. کیوں کہا جاتا؟ السلام علیکم اس سر. کی وجہ کیا ہے؟ اس کے تحت ہندوستانیوں کو. وعلیکم السلام. سر یہ بولیے آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی, کم ہوگی تھوڑا, بولیے. ایک دم آواز ڈاؤن میں جا رہی ہے آپ کی. جی ایسا جی جی. ہم 1854 کا اختیار نامہ اس ڈسپیچ کے نام سے پڑھ رہے ہیں. ایکچولی ایسٹ انڈیا کمپنی 1813 میں, 1833 میں, اب اس کے بعد 1853 میں پرمیشن لیٹر لینا تھا جس کو چارٹر یا اختیار نامہ کہا گیا. یہ سر چارلس وڈس کی صدارت میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی اس کے تحت پرمیشن لیٹر مانگا گیا. اس پرمیشن لیٹر کو یا اس ڈاؤٹ. اختیار نامے کو, ہاں بولیے سر, ابھی آواز ہے؟ ہاں 1833 میں جب رینیول کرائے تو اس کے ہاں. اس کی ہیڈ کون؟ امپورٹینس ہی نہیں ہے, اس میں کنٹینٹ موجود نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو نکال دیے. جس میں ہندوستانی تعلیمی نظام, ہندوستانیوں کی تعلیم پر بہت زیادہ اسٹریس کیا گیا, وہ چارٹرز پڑھ رہے ہیں ہم. اوکے سر. تو 1853 میں رینیول کا وقت آیا, تو یہ 1853 کے اختیار نامہ جو ہے اس کو میگنا کارٹا آف انڈین ایجوکیشن کہا گیا. میگنا کارٹا لیٹن ورڈ ہے. میگنا کے معنی گریٹ, گریٹسٹ, گریٹر. کارٹا کے معنی چارٹر ہے. اعظم ترین یا عظیم اختیار نامہ کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ہندوستانیوں کو زائد تعلیمی آزادی دی جائے جس سے کہ وہ اپنے تعلیمی نظام کو فروغ دیں. یہ تمام چیزیں ہمارے ہندوستانی دستور کے تیسرے حصے میں آرٹیکل 12 سے 35 کے درمیان جو ہم دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ بنیادی حقوق کی وضاحت, حق مساوات, قانون کی نظر میں تمام افراد مساوی,
مذہبی امتیاز نہیں، نسل، ذات پات، جنس، پیدائش کے مقام اور ملازمت میں تمام کو مساوی حقوق، یہ جو ہم تیسرے دستور کے تیسرے حصے میں 12 سے 35 آرٹیکل میں جو دیکھتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ تمام ریکمنڈیشنز 1854 میں وڈس نے کیا تھا، اس لیے اس کو میگنا کارٹا کہا گیا۔ وڈس ڈسپیچ نمبر 1، ہندوستان میں انگریزی تعلیمی نظام یا دیسی تعلیمی نظام کا مقصد عوام کو کارآمد علم فراہم کرنا۔ نمبر 2، ذریعے تعلیم انگریزی کے ساتھ ساتھ دیسی زبانوں میں بھی ہو، خاص کر کالج کی سطح پر ذریعے تعلیم انگریزی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، نصاب میں انگریزی، یورپی ادب، سائنس اور قانون کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہندوستانیوں کی تائید اور تعاون حاصل کرنے کی غرض سے سنسکرت، عربی، فارسی کو بھی نصاب میں جگہ دی گئی۔ 4 پوائنٹ، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے گرانٹ ان ایڈ سسٹم کی وکالت کی گئی۔ ہر صوبے میں اساتذہ کی تربیت کا ایک کالج ہونا چاہیے، اس طرح کی سفارش پیش کی گئی۔ نمبر 6، تمام صوبوں میں تعلیم نسواں کے لیے انتظامات کیے جانے چاہیے۔ سرکاری ملازمت میں تعلیم یافتہ لوگوں کو ترجیح دی جائے۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ، عمارتوں کی تعمیر، تعلیمی آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نیکسٹ ہے ہنٹر کمیشن 1882۔ 3 فروری 1882 کو سر ولیم ہنٹر کی قیادت میں ایک تعلیمی کمیشن بٹھایا گیا۔ کمیشن نے مارچ 1883 کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ سفارشات میں پرائمری تعلیم سے متعلق تھا، ثانوی تعلیم سے متعلق تھا، اعلیٰ و مذہبی تعلیم سے متعلق، تعلیم نسواں، پسماندہ و مخصوص ضرورتوں کے حامل بچوں کی تعلیم، مسلم تعلیم اور مشنری تعلیم سے متعلق تھا۔ بہت اہم بات یہ ہے، خواندہ افراد کو ابتدائی سطح پر ملازمت دی جائے اور پسماندہ اضلاع میں پرائمری تعلیم کی وسعت دی جائے۔ دوسرا تھا، ثانوی تعلیم کو آہستہ آہستہ پرائیویٹ کرتے ہوئے ان کو مالی امداد گرانٹ ان ایڈ دی جائے۔ اس کے میننگ کیا ہے بولے تو، پرائمری سطح پر کے تمام اسکولز گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہے، ثانوی کے بھی اگرچہ کے گورنمنٹ کنٹرول میں ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ پرائیویٹ کیا جائے۔ اس کے معنی ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو یا رضاکارانہ تنظیموں وغیرہ کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ پرائیویٹ اسکولز کھول سکتے، اس میں ہم ان کو مالی امداد دیں گے۔ تو آج جو ہم دیکھتے ایڈڈ اسکول تقریباً ختم ہو رہے، امدادی اسکول، نظام آباد میں جو امدادی اسکول تھے وہ انڈین اسکول، اس کے بعد نیشنل اسکول، ماڈرن اسکول ہے، یہ آج بھی ہے، فنکشننگ میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان سے گورنمنٹ جو اس سے پہلے مالی امداد دیتی تھی وہ مالی امداد آہستہ آہستہ کم کر رہی ہے۔ وہ کون سی مالی امداد؟ عموماً ہم کو جو دکھتا، انڈین اسکول میں 5 گورنمنٹ پوسٹ، ماڈرن اسکول میں 4 گورنمنٹ پوسٹ، نیشنل اسکول میں 4 گورنمنٹ پوسٹ، یعنی گورنمنٹ پوسٹ وہاں پر دیے گئے، اور پرائیویٹ آرگنائزیشن جو اسکول چلا رہے ان کو یہ بولے کہ آپ ایسے کینڈیڈیٹ کو ریکمینڈ کرو جو کوالیفائڈ ہے، تو وہ ان کے لوگوں کو ریکمینڈ کرتے تھے جو کوالیفائڈ تھے، گورنمنٹ اس کو اپروول دیتی تھی اور ان کی تنخواہیں دیتی تھی۔ اب کیا کیا جا رہا؟ وہ تنخواہوں کو روک دیا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ جتنے بھی لوگ ریٹائرڈ ہو رہے اب وہ پوسٹ ختم کر دیا جا رہا ہے۔
اس کا ایگزامپل ہمارے پاس انڈین اسکول میں اب صرف ایک صاحب، دوسرے ٹیچرز ہیں جو پرائیویٹ تنخواہ پہ کام کر رہے، ایک صاحب ہیں خلیل صاحب، وہ اب آہستہ آہستہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے. اب جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تب یہ ان کے پوسٹ بھی اب دوبارہ گورنمنٹ کی طرف سے اپائنٹ نہیں ہوں گا. اس کے علاوہ اب جیسا مڈ ڈے میلز ہے، دوسری ضروریات ہے، شاید گورنمنٹ دے گی. تو گرانٹ ان ایڈ کے معنی یہ تھے. سر اس کی وجوہات کیا ہیں گورنمنٹ اسکولس کو نہیں، اس میں؟ وجوہات نہیں ہوتا کہ اگر مالی امداد دیتے گئے، فائنانس اسسٹنٹ دیتے گئے، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا گلی میں 4 اسکول سے ایسے زیادہ اسکول کھل جاتے ہیں. کھلنے سے پازیٹیو پوائنٹ کیا ہوتا، علم تعلیم اسپریڈ ہوتی ضرور، لیکن ہر مینجمنٹ والا 4 یا 5 ٹیچرز اپائنٹ کرنے کا مجاز رکھ لیتا. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ 4 یا 5 ٹیچرز جو گورنمنٹ سے سیلری پائیں گے ان کو اتنا جسٹیفیکیشن نہیں مل سکتا. ایک سائڈ. دوسری سائڈ گورنمنٹ بولتی ہے آپ کو ہم ریکگنیشن دیں گے، مسلمہ قرار دیں گے، لیکن آپ کو ہم پوسٹ کیوں دیں گے؟ ہم خود اپائنٹ کریں گے گورنمنٹ اسکولس میں. اس لیے اس انداز سے اس کو ایڈیڈ اسکولس کو ختم کر دیا جا رہا. تو ایڈیڈ اسکولس ختم نہیں ہو رہے، ایڈیڈ اسکولس میں، امدادی اسکول میں جو گورنمنٹ پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں اساتذہ، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر مزید اس پر اپائنٹمنٹ نہیں ہوں گے. البتہ کچھ مدد، جیسا یہ مڈ ڈے میل اسکیم کی مدد ہے، ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، یہ تمام میں گورنمنٹ مدد کرے گی.